अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। नौ मुंतखब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और दूसरी मरतबा सदर बनने वाली पहली सिविलियन शख्सियत आसिफ अली जरदारी साहब आज हलफ उठा के मुल्क के 14वें सदर बन गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऐवान सदर में उनसे ये हलफ की तकरीब में उनसे हलफ उठवाया और इस तकरीब के दौरान हमने ये देखा कि ये हलफ अंग्रेज़ी ज़ुबान में था, जबकि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है। उर्दू को क्यों नहीं शामिल क्यों नहीं किया गया, इसकी क्या रीज़न हो सकती है। इसी के साथ साथ तमाम तर सियासी शख्सियत वहाँ पर मौजूद नजर आई। मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी नजर आए, लेकिन इस तकरीब में एक सियासी शख्सियत नजर नहीं आई और वो थे मौलाना फजलुर रहमान साहब। वो क्यों नहीं शामिल हुए, इसकी क्या वजह हो सकती है। हमने देखा कि अब तक के जितने भी मराहिल थे नौ मुंतखब असम्बलियों ने वो कंप्लीट कर लिए हैं। सदर पाकिस्तान भी मुंतखब हो चुके हैं। आज आसिफ अली जरदारी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे थे, लेकिन अभी तक उनकी काबीना के नाम फाइनल नहीं हो सके हैं। जराए के मुताबिक अब तक कुछ नाम ऐसे सामने आ रहे हैं कि जिनको निगरान सेटअप से शामिल किया जाएगा हुकूमत के लिए। तो अगर देखा जाए तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि निगरान सेटअप की हमें तोसी नज़र आ रही है और ये जो काबीना होगी वो गैर सियासी लोगों पर मुश्तमिल होगी। इस काबीना में कुछ ऐसे नाम भी शामिल किए गए हैं और कुछ ऐसे नाम भी गायब किए गए हैं जो कि पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक खासा बड़ा हिस्सा भी रह चुके हुए हैं, हुकूमत भी चला चुके हैं, लेकिन अब की दफ़ा वो लोग हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक कम से कम 5 नाम ऐसे हैं कि जिन्हें बड़े कलमदान दिए जा सकते हैं। उनमें जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम शामिल है, मशीर खारजा के तौर पर मोहसिन नकवी मशीर दाखिला, शमशाद अख्तर मुआवन खसूसी बराए ख़जाना, गौहर एजाज वज़ीर तजारत, आहद शीमा साहब मशीर बराए इस्टेब्लिशमेंट के इम्कानात हैं कि ये कलमदान इनको सौंपे जाएंगे। और इससे ये बात वाज़ेह होती है कि जो फैसले सामने नज़र आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब की तर्ज हुकूमत की छाप इन पर वाज़ेह नज़र आ रही है, क्योंकि इससे पहले जब वो पंजाब में वज़ारत आला के मनसब पर फाइज थे तो टेक्नोक्रेट्स के साथ काम करने में वो काफ़ी मशहूर भी हैं। और इसी के साथ साथ इस दफ़ा एक कलमदान की बड़ी तब्दीली होने जा रही है, जिसमें वज़ारत ख़जाना के अगर हवाले से बात की जाए तो पहले साग डार साहब को सामने रखा जाता था, लेकिन अब की दफ़ा उन्हें वज़ारत ख़ारजा दी जा रही है और वज़ारत ख़जाना के लिए अब तक की इत्तलात के मुताबिक औरंगज़ेब खान साहब का नाम जो है वो सामने आया है। और अब सिचुएशन किस तरफ रहेगी, क्योंकि तमाम तर मराहिल कम्प्लीट हो चुके हुए हैं। काबीना कैसे आगे तक बढ़ेगी, लोगों को कैसे रिलीफ पहुँचाया जाएगा और इस काबीना के नाम जो हैं इनमें मज़ीद कितने लोग ऐड हो सकते हैं, कितने लोग जा सकते हैं, अपने पैनल से पूछेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद है आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहते हैं। आज़म चौधरी साहब, आज फाइनली हलफ हो चुका हुआ है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है हलफ भी उठवाया है। एक सवाल जो मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान जो है वो उर्दू है, आइन का आर्टिकल 251 भी यही कहता है। आज की जो तकरीब हलफ बर्दारी थी वो हमने देखी कि वो अंग्रेज़ी ज़ुबान का उसमें इस्तेमाल किया गया है। इस बात को क्यों नहीं मलहूज़ खातिर रखा गया कि अपनी कौमी ज़ुबान में ही ये तकरीब जो हुई है इसमें हलफ उठाया जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा। देखें, ये आपने बात तो दुरुस्त निशानदेही की है कि उर्दू ज़बान में हलफ होना चाहिए था, जबकि बाकी तमाम हलफ उर्दू ज़बान में ही लिए जाते हैं। असल में हम अंग्रेज़ से बड़े इंस्पायर्ड हैं जी। आज 70-75 साल गुजरने के बावजूद भी हम अंग्रेज़ के बनाए हुए कवानीन, अंग्रेज़ की ज़बान, इन चीज़ों से बड़े इंस्पायर्ड हैं और उससे निकल नहीं पा रहे। जबकि उर्दू ज़बान के लिए बारहा ये कोशिश की गई मुख्तलिफ़ हुकूमतों के अदवार में कि उर्दू ज़बान को राइज किया जाए, तमाम ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर उर्दू ज़बान ही हो, तमाम समरीज़ उर्दू में हो। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आज के दिन तक अफसर शाही ने उर्दू ज़बान को बिल्कुल वो नहीं इस काबिल समझा कि समरियाँ उसमें आए। आज भी अंग्रेज़ी ज़बान चल रही है और आज सदारती जिस तरह आपने हलफनामे का जिक्र किया जी, हाँ जी, वो भी अंग्रेज़ी में था। अच्छा, सिर्फ ये उर्दू नहीं, कल बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक़या है कि पंजाब की वज़ीर आला मरियम सफदर साहिबा एक वो कल्चर डे के हवाले से खिताब कर रही थी। जी बिल्कुल। उन्होंने पंजाबी के हवाले से बात की। उन्हें कहा कि अहले पंजाब फ़ख्र से पंजाबी बोला करें, और जब उन्होंने ये तजवीज़ दी या ये तरगीब दी उस वक्त ख़ुद उर्दू में बात कर रही थी। हम अपनी जो ज़बानें हैं पता नहीं बोलते हुए या लिखते हुए हमें उसमें कुछ झिझक या शर्म महसूस होती है। हमारे साथ एक हमसाया मुल्क है इंडिया, उसके आपको पता है कि सिख बरादरी बहुत ज़्यादा वो कनाडा यूरोप इधर उधर है, वहाँ पे वो अपने बच्चों को स्पेशली पंजाबी ज़बान सिखाते हैं। ऐसा ही है। एक तरफ उन बच्चों को अंग्रेज़ी आती है, दूसरी तरफ पंजाबी आती है, दरमियान में कोई ज़बान नहीं है जिसके ऊपर वो फोकस करते हो। हम लोग थोड़ा झिझक का शिकार हैं, आज भी शर्म का हम शिकार हैं कि हम अपनी ज़बान बोलते हुए। अच्छा, हम दूसरा एक और भी अलमिया है कि आप कहीं पे पंजाबी बोलेंगी
تو جو آپ کو سننے والے ہیں وہ سمجھیں گے کہ آپ پتہ نہیں کوئی ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، حالانکہ زبان پنجابی کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو وہ اردو سے بھی بہت پرانی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اردو تو ہماری قومی زبان ہے اور میرا خیال ہے کہ حلب بھی اردو میں ہونا چاہیے تھا. اچھا اب آ جاتے ہیں زرداری صاحب کی طرف. مبارک ہو زرداری صاحب کو بھی، ان کے تمام پارٹی کو بھی اور اہل پاکستان کو بھی، کیونکہ آج وہ پورے پاکستان کے صدر ہیں، کسی ایک پارٹی کے نہیں ہیں. اور امید بھی یہی کی جا رہی ہے کہ وہ پورے پاکستان کے صدر بنیں گے انشاءاللہ. اور کسی تقسیم اور تفریق کو جہاں پہ پیدا ہوگی اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ پاکستان کی اکائی کے طور پر ان کو دیکھا جائے گا. اور ان کا کردار صدر کا یہی ہے کہ انہوں نے برج کا رول پلے کرنا ہے. جہاں پہ بھی صوبوں کے درمیان، وفاق کے درمیان کسی قسم کے بھی کوئی ایشوز آئیں گے تو صدر کا یہی کردار ہے کہ وہ ایک اپنا پل کے طور پر کردار ادا کریں اور ان اختلافات کو، ان چیزوں کو دور کرنے میں اپنی بھرپور جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو سپورٹ دیں. لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یہ دونوں پارٹیاں ابھی کیونکہ آغاز ہوا ہے، یہ اب انہوں نے جانا ہے جو اقتدار ہے اس میں برابر کی شراکت داری کے اوپر. اب صدر کے بعد سینٹ کے انتخاب کے بعد جب کیبنٹ کی باری آئے گی، پھر اس قوم کو ذرا صحیح طرح سمجھ آئے گا کہ یہ دونوں پارٹیاں مل کے حکومت کو کس طرح چلانا چاہ رہی ہیں یا اشتراک ان کا کس قسم کا ہے. کیونکہ ابھی تک تو یہی ہے کہ آئینی عہدے، صدارتی عہدہ، گورنر، چیئرمین سینٹ، یہ سارے عہدے جو ہیں یہ جائیں گے پیپلز پارٹی کے پاس، جبکہ حکومتی جو انتظامی عہدے ہیں یا وزارتیں ہیں وہ مسلم لیگ نون یا دیگر پارٹیوں کے پاس جائیں گی. لیکن کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد وزارتوں کے حوالے سے حتمی فیصلہ کیا جائے گا تو اس کے بعد کچھ چیزیں کلیئر ہوں گی. ٹھیک ہے نوشاد صاحب، جیسے کہ ہم بات کریں اپنی قومی زبان کے حوالے سے، میں چاہوں گی آپ بھی اس پہ بات کیجیے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آصف علی زرداری صاحب کی شخصیت پہ بات کی جائے، جیسے کہ ہم کل بھی کر رہے تھے کہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں اور اس دفعہ دونوں طرف سے یہ بات سنائی دی جا رہی ہے کہ ہم نے مفاہمت بھی کرنی ہے اور میثاق جمہوریت بھی کرنی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز اے پریکٹیکلی وہ ان چیزوں کو کس طرح سے ہولڈ کر سکیں گے اور کس طرح سے ڈیلیور کر سکیں گے؟ ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج رہے گا؟ اور آج کی اس تقریب میں مولانا صاحب نہیں نظر آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیے، پہلے تو دو باتیں اردو انگریزی اور زبان کے پرسپیکٹیو کے اندر میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب اسمبلی کا حلف ہو رہا ہے تو وہ پنجابی میں ہونا چاہیے، سندھ اسمبلی کا ہو رہا ہے تو سندھی میں ہونا چاہیے. جو مادری زبان ہے اس کو دنیا بھر میں بڑی فوقیت حاصل ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ بات درست ہے چوئی صاحب کی کہ انگریز چلا گیا لیکن وہ کچھ ایسی چیزیں چھوڑ گیا ہے جن کو ہمیں چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. ایگزیکٹلی. لیکن یہاں پر ذرا زرداری صاحب کے کیس کے اندر ہو سکتا ہے آپ کو یہ دلچسپ لگے بات کہ زرداری صاحب کے لیے اردو پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ سندھی ہیں اور ان کی بیسک بنیادی تعلیم سندھی کے اندر رہی ہے. لیکن انٹرویوز میں تو بہت اچھی اردو بولتے ہیں. ہاں وہ بول لیتے ہیں لیکن پڑھنے میں تھوڑی ان کو مشکل آتی ہے. اچھا یہاں پہ اجازت ہے میں صرف ایک سیکنڈ. زرداری صاحب سے نا اس حوالے سے ایک دفعہ بات ہوئی جب وہ پہلے صدر تھے. انہوں نے کہا کہ میں رومن میں اردو پڑھتا ہوں. پڑھنا ان کے لیے اگر وہ پڑھنا چاہتے اردو میں کرنا چاہتے نا حلف تو وہ رومن کے اندر اردو پڑھتے ہیں. انہوں نے ریپیٹ کرنا تھا. اور بلاول صاحب بھی رومن میں اردو پڑھتے ہیں. میں بھی وہ ذرا مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس وجہ سے انگریزی میں وہ بہرحال چونکہ ایک فلسفہ اس کے پیچھے بیسکس یہ ہیں کہ اردو بھی ہماری قومی زبان ہے. یقیناً پنجابی اس سے بہت پرانی زبان ہے. یہ تو اس کے تو لشکری زبان کہا جاتا تھا، پھر یہ رائج ہوئی اس خطے کے اندر تو اس کے بعد ہم نے اس کو آپٹ کیا قومی زبان کے طور پر. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کا حلف اگر پنجابی میں بھی ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، شاید زیادہ اچھی بات ہے. اگر کوئی اردو میں لینا چاہتا ہے اس کی مرضی ہے جو وہ کرنا چاہے. اب آ جائیں کہ جی مولانا صاحب وہاں نہیں تھے. مولانا صاحب نے تو بڑی کلیئر کٹ پوزیشن لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کسی انتخاب میں حصہ نہیں لیا. ابھی تک وہ پروٹیسٹنگ بورڈ میں ہیں، جو پروٹیسٹ کے اس کے اندر ہیں، باوجود اس کے کہ ان کو کے پی میں ان کی لاٹری نکل آئی ہے. ان کی نشستیں جو ہیں وہ ایک شخص کے عوض ان کو دو مخصوص نشستیں مل گئی ہیں یا اس سے بھی شاید زیادہ کیلکولیشن میں. لیکن پھر بھی وہ ابھی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. کیونکہ سیٹسفائی نہیں ہے تو یہ ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہا وہ کسی ایسے چیز کا حصہ نہیں بن رہے. اب معاملہ ہے کہ جی زرداری صاحب، آج آپ کو ایک دلچسپ فارمیشن بتاتا ہوں کہ دیکھیے بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی ریسنٹ پاسٹ کا ماضی، میں بہت پرانی 90 کی بات نہیں کر رہا، لیکن میثاق جمہوریت کے بعد جو ہم نے ان دو جماعتوں کے اندر جو سنجیدگی اور جو میچورٹی دیکھی وہ یہ تھی کہ کم از کم یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچتے. حکومت کے دوران انتخابی مہم ایک علیحدہ بحث ہے. اب
یہ جو اب آگے کا سناریو ہے اس کے اندر موسٹ پروبیبلی مجھے اسے لگ رہا ہے کہ کچھ سیٹ اپ اس طرح کا بنایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں، کچھ لوگ جو ہیں نگران حکومت سے بھی جب آئیں گے تو وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کل جب پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ بنے گی تو ان کو ریپلیس کر دیا جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی یہ خیال ہے کہ یہ ان کے درمیان جب اختلافات ہوں گے دونوں اہم جماعتوں کے تو اس وقت جو ہے نا پھر کوئی نئی سچویشن بنے گی، لیکن مجھے لگ نہیں رہا، کیونکہ یہ جو کمپوزیشن بنائی جا رہی نا یہ ایک دوسرے کی گارنٹی بن رہے ہیں یہ دونوں، یعنی اگر زرداری صاحب بطور صدر گارنٹی ہیں تو کچھ ایسی چیزیں بھی فارم کر کے رکھی گئی ہیں اسمبلی کے اندر کہ کل اگر پیپلز پارٹی بلیک میل کرے گی تو بھی اس کی بلیک میلنگ نہیں چل سکے گی، نون لیگ بلیک میل کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کی نہیں چل سکے گی، اور اگر سنی اتحاد کونسل کرنے کی کوشش کی جائے کرے گی تو وہ بھی نہیں چل سکے گی۔ سو اگر میں اس کو اقلیتی حکومت کا کانسیپٹ میں ایک دفعہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا پولیٹیکل سائنس پرسپیکٹو کے اندر، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بظاہر چونکہ ہمارے لیے تجربہ نیا ابھی تو فی الحال یونیک ہے کیونکہ ابھی کابینہ کا حصہ نہیں بنی، تو ابھی تک کی جو سچویشن ہے اس کے اندر یہ یونیک ضرور ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے بعض جگہوں پہ ایسی بھی اطلاعات آئی ہیں، میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا لیکن میں نے ایسی بات بھی سنی ہے کہ نون لیگ نے خود پیپلز پارٹی کو کہا ہے کہ آپ ابھی وزارتیں مت لیں۔ میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا ابھی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ اس طرح کی بھی باتیں سامنے آئی ہیں۔ سو جو بھی ہے اس وقت جو سیٹ اپ بنا ہے بظاہر کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ کمزور ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی جو فارمیشن جو بات کی جا رہی ہے وہ اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ یہ ایک دوسرے کی گارنٹی ہیں ہر کوئی، اور ان کی آپس میں جڑے رہنے، ایک دوسرے کے سروائیول کے لیے جڑا رہنا بہت ضروری ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم آئی تو پھر شاید مجھے لگتا ہے کہ پھر یہ جو سیٹ اپ اگر اس کو کوئی پرابلم آیا تو پھر کچھ اور ہی ہوگا، پھر شاید جمہوری معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے شاید نہ چل سکیں گے۔ عاصم صاحب، ابھی تک کابینہ کے نام جو ہیں وہ کنفرم نہیں ہوئے، جو کچھ نام سامنے آئے ہیں یہ بھی ذرائع کی خبروں کے مطابق ہیں۔ آپ نے ہمارے ہی پروگرام میں ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ نگران سیٹ اپ کی توسین ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو جو کچھ ابھی نام ابھی سامنے آئے ہیں، کچھ 5 ایسے قلمدان ہیں جو نگران سیٹ اپ کے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور ٹیکنوکریٹس کے ساتھ شہباز شریف صاحب کا وزارت اعلیٰ کے منصب پہ فائز رہتے ہوئے کام کرنا اور اب اپنی گورنمنٹ کی تشکیل بھی ٹیکنوکریٹس کے ساتھ دینا، اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، اگر تو یہ جو نام آپ نے ابھی ڈسکس کیے ہیں اگر یہ واقعی ہی کابینہ کا حصہ بن رہے ہیں تو یہ تو شہباز شریف کی کابینہ نہیں ہے، نہ یہ آصف علی زرداری کی کابینہ ہے، یہ تو کسی اور کی کابینہ ہے۔ اور پھر جو پی ٹی آئی کے جو ماضی کے الزامات ہیں وہ سچ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نگران حکومتیں ان کی بی ٹیم تھی جو بحیثیت نگران کام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ نگران حکومتوں کے نام ہیں: جلیل جیلانی، گوہر اعجاز، محسن نقوی، شمشاد اختر، یہ تو کسی اور کے نام ہیں، اور اسی طرح اورنگزیب صاحب، وہ بھی ان کا نام نہیں ہے۔ یہ سارے نام اگر دوبارہ وزارتوں میں آ رہے ہیں تو ابھی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے پھر ان کی اپنی کابینہ کون سی ہوگی، ان دونوں پارٹیوں نے اپنے کون سے ایسے اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ان کے اوپر یہ اعتماد نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسے ایکسپرٹس اور ٹیکنوکریٹس موجود ہیں، اسمبلی کا حصہ ہے جو ان ذمہ داریوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ یہ تو عدم اعتماد ہے ان الیکٹڈ لوگوں کے اوپر، ان لوگوں کو وزیر بنانا۔ یہی غلطی آپ کو یاد ہے عمران خان نے بھی کی تھی، انہوں نے بھی کچھ لوگوں کو لا کے تو اپنی کابینہ کا حصہ بنایا تھا، کیا حاصل وصول ہوا اس کا؟ الٹا نقصان ہوا۔ ٹھیک ہے، یہی کام یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر اس قسم کی کابینہ بنا کے یہ چلیں گے تو میرا خیال ہے کہ کل کو ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ یہ کہنے کا جی ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ذمہ داری ان پہ آئے گی کیونکہ حکومت ذمہ دار ہوگی، چاہے یہ نام کہیں سے بھی آئیں، جواب دہ میاں شہباز شریف ہوں گے۔ تو لہٰذا ان لوگوں کی کارکردگی جو آپ نے نگران سیٹ اپ کے دوران دیکھی ہے وہ کچھ اور تھی، اس حکومت کے دوران کچھ اور ہوگی، کیونکہ یہ ایک الیکٹڈ اور انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہے، اس کے اپنے کچھ مسائل ہیں، کچھ اپنی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ یہاں پر شاید ان کو وہ والے وسیع تر اختیارات نہ ان وزیروں کو ملے، اور یہ حکومت کے لیے بھی مسائل پیدا کریں گے اور یہ کسی اور کے لیے بھی مسائل پیدا کریں گے۔ لیکن ہمیں اس وقت جو ضرورت ہے، ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اسمبلیوں کا حصہ بنے ہیں، اس دفعہ اسمبلیوں کے اندر بڑے نئے چہرے آئے ہیں، میرا خیال ہے ہمیں ان کو آزمانا چاہیے، ان کے اندر ایک نیا جوش ہے، نیا جذبہ ہے، اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کو لے کے آزمائیں۔ آپ کیوں پرانے چہروں کے اوپر فوکس کرتے ہیں؟ وہیں ہاں آپ کو 2-3 وزارتوں کے اندر ایکسپیرینس لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ بالکل ان کو ساتھ رکھیں، ایز اے ایڈوائزر رکھیں، لیکن جو وزارتیں ہیں وہ آپ الیکٹڈ لوگوں کے حوالے کریں، ان کو اگر آپ نے کام لینا ہے تو ایز اے ایڈوائزر لے لیں ان سے۔ ٹھیک ہو گیا۔
جیسے بات کر رہے ہیں اعظم صاحب بھی کہ جی ایڈوائزر کے طور کے اوپر بھی آپ رکھ سکتے ہیں، کچھ ایسے نام بھی ابھی تک جو ذرائع کی خبریں ہیں، کیونکہ ابھی تک کوئی چیزیں کنفرم نہیں ہیں، ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ ذرائع کے مطابق ہی آ رہی ہیں، یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ ایسے سینئر لوگ جو اس سے پہلے حکومت کا حصہ رہ چکے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کیبنٹ میں شامل تھے، اس دفعہ وہ لوگ نظر نہیں آ رہے، اس کی کیا سٹوری ہو سکتی ہے؟ اور اسحاق ڈار صاحب کو اس دفعہ وزارت خارجہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، وزارت خزانہ کی طرف نہیں، کیوں؟ پہلے تو میں چوئس صاحب جب نگران حکومتیں بنی تھی نا تو کہتے ہوتے تھے یہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے، ہاں تو اب ثابت ہو رہی ہے پارٹی کی بی ٹیم ہے. جی آج یہ پتہ نہیں کس کی بی ٹیم بنا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، انہوں نے نام نہیں لیا کہ کس کی بی ٹیم ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آئی. نہیں یہ تو اس وقت حکومت ثابت کر رہی ہے نا کہ ہاں جی ہماری تھی، اگر وزارتیں دے رہی ہے تو. ہاں لیکن آپ نے کہا نا کہ کسی اور کی ٹیمیں ہیں، یہ پتہ نہیں کس کی ٹیمیں ہیں، تو میں نے کہا میں اس کو کر لوں، ان کی ہیں تو پھر تو کوئی بات نہیں، پھر تو آپ ٹھیک کہہ رہے تھے جو پہلے کہتے رہے. ویسے تو اب شباز شریف صاحب بھی ان کے وہ خود کہتے ہیں میں آنکھ کتا رہا ہوں. ہاں تو وہ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم نا ہر چیز کو اپنی مرضی سے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں ان معاملات کو. بالکل. دیکھیے آپ نے نام نہیں لیا، میں نام لے کے آپ کو بتا دیتا ہوں. بیسیکلی اسحاق ڈار کا معاملہ یہ ہے، اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ یہ معاملات ہے کہ وہ کسی اور طرح سے معیشت کو چلانا چاہتے ہیں جی جس میں وہ آئی ایم ایف سے بلیک میل نہیں ہونا چاہتے. یہ بڑا سمپل سٹانس ہے. اچھا. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ہم اپنی ٹرمز پہ بات کریں. لیکن اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلا سٹیٹمنٹ، اگر کوئی بڑا سٹیٹمنٹ جو وزیر اعظم کا آیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی معاشی ٹیم کو گو اہیڈ دیا ہے کہ فوری طور پر نئے پروگرام کے لیے، یہ نہیں اس کی قسط کی بات نہیں جو آخری قسط ہے، نئے آئی ایم ایف پلان کے لیے فوری طور پہ جایا جائے، یعنی اس میں کوئی تاخیر نہ ہو جو پچھلی دفعہ پی ڈی ایم کی حکومت آنے کے بعد کچھ تاخیر ہوئی تھی. سو اسحاق ڈار صاحب پہ اس طرح کی کوئی ریزرویشنز ہے جس کی کلیریفیکیشن انہوں نے سینٹ کے اجلاس میں دی ہے. یعنی انہوں نے بتایا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے اور کن کو معاملہ ہے، وہ بھی انہوں نے اشارہ دیا. انہی کو جنہوں نے پہلے ان کو چور بنایا تھا، ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی فوری طور پر اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے بغیر کسی ہل و حجت کے یا آرگیومنٹ کیے وہ ہر صورت کے اندر لے لیا جائے. ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے ملک کا مفاد دیکھوں گا اور میں اپنے ملک کے مفاد کے مطابق بات کروں گا، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میری اپنی رائے ہے. وہ بھی کہتے ہیں ٹانگیں کھینچی، تو ان کی کھینچی گئی نا جب آپ اس کو، جو آپ کے یہاں کے دنیا کے چند بڑے جو فائنانس منسٹرز کی لسٹ میں آپ کا نام آ رہا ہو، ایشیا کے بیسٹ فائنانس منسٹر ہوں، آپ G20 میں جانے کی تیاری کر رہے ہوں، تو آپ کو اگلے دن چور ہوں تو پھر وہ کہیں گے تو صحیح نا کہ ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جو سچویشن ہے یہ تو ہے ایک معاشی ٹیم کی پرسپیکٹیو کے اندر. میری رائے میں نے آپ کو اس سے پہلے جو دی تھی وہ یہ تھی کہ جو وزارتیں کچھ قلمدان جو ہیں اگر فرض کیجئے کہ نگران حکومتوں کو سونپے جائیں گے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ وقتی ارینجمنٹ ہے اس وقت تک کے لیے جب تک پیپلز پارٹی جو ہے وہ کابینہ کا حصہ نہیں بن جاتی. نواز شریف صاحب نے ایک اجلاس کیا ہے 2 دن قبل جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ زرداری صاحب جب اوتھ لے لیں گے، یعنی اب وہ اوتھ لے چکے ہیں، تو وہ ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کریں گے پیپلز پارٹی سے کہ آپ نے آئینی عہدے لے لیے ہیں، آپ کوشش کیجئے کہ کابینہ کا حصہ بن جائیں. لیکن فی الحال ابھی تک ایسا نہیں ہوا. سو موسٹ پروبیبلی یہ پیپلز پارٹی کے لیے جو نشستیں خالی ہیں. باقی رہی ایڈوائزر کی بات، دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایڈوائز کے ساتھ ہوتی ہیں، کچھ ڈیسیژن میکنگ وہ ہوتی ہے جو آپ کو موقع پر کرنا ہوتی ہیں، اور کچھ ایگزیکیوشن اس طرح کی ہوتی ہے جو آپ اپنی اتھارٹی کے تحت ہی کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ میں چوئس صاحب نے نئے لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگ آئے، یہ بات درست ہے کہ نئے بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، لیکن اس وقت ملک جو مزید تجربات کی جو ہے نا وہ لیبارٹری نہیں بننا چاہیے اس کو. ہم نے پہلے بھی دیکھا لوگ یہاں سیکھنے کے لیے آئے تھے، کوئی حکومت کے سیکھ رہا تھا، حکومت میں آ کے کوئی سی ایم بن کے سیکھ رہا تھا، کوئی پی ایم بن کے سیکھ رہا تھا. تو یہ سیکھنے سکھانے کا پروسیس نہیں ہے ابھی فی الوقت، ٹھیک ہے نا. یہ پھر کبھی صحیح اس پہ اٹھا رکھیں، اگلی حکومت آئے گی پھر یہ سیکھنے سکھانے کا پروسیس شروع کر دے. ایک دفعہ آپ اس دلدل میں جس میں آپ دھنس گئے ہیں، معاشی دلدل، وہ اس طرح کی کسی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے. گنجائش اس حد تک بھی نہیں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی جو ہے وہ اگر فرض کرے کہ اپنے اس منصب سے یا اپنی اس بات سے پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ملک کے لیے اگر یہ اس وقت ہو سکتا ہے جن کو کرنا تو اس کو آگے جانا چاہیے. ہمیں اس وقت کوئی کسی قسم کی دیر سویر یا تجربے یہ نہیں کرنے، ہمیں گو تھرو کرنا ہے معاملات کو. اعظم صاحب آپ اس بات سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے وزارت خزانہ ایک ایسا منصب ہے کہ جن کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ بہت تعریف کر چکی کہ ڈار صاحب آئیں گے معیشت ٹھیک ہو جائے گی، ڈالر بھی ایک دم سے نیچے آنا شروع ہو گیا تھا جب وہ نئے واپس آئے تھے. آج انہیں وہی منصب نہیں دیا جا رہا، وزارت خارجہ کی طرف فارورڈ کیا گیا، تو آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ ساری سٹوری اگر سمجھنی ہے نا، مفتاح اسماعیل صاحب کی گفتگو سن لیں، وہ خود بتا دیں گے اسحاق ڈار صاحب کتنے بڑے فائنانس منسٹر تھے، ایشیا کے ٹائیگر تھے وہ،
اور پورے دنیا کے اندر نامور وزیر خزانہ کے طور پر پہچانے جاتے ہیں. یہ ساری تعریف ان کا اپنا بندہ مفتاح اسماعیل بتا رہے ہیں. بالکل کنٹرولڈ اکانومی میں انہوں نے لے جا کے یہ آپ نے دیکھ لیا. ان کے پہلی وزارت خزانہ بھی دیکھیں, ہمیں اس وقت بھی وہ کنٹرولڈ اکانومی میں لے کے گئے تھے, ڈالر کو مصنوعی طور پر کنٹرول کیا, اس کا نقصان اٹھایا ہم نے. یہ 16 ماہ کی کارکردگی اسحاق ڈار صاحب کی سارے بچے کو پتہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کون سے کارنامے ایسے انجام دیے کہ یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئی اس ملک کے اندر اور لوگ بڑے خوشحال ہو گئے. بھئی آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے لوگ بالکل یہ سمجھے کہ چولہے بند ہو گئے, لوگوں کا سانس بند ہو گیا. اور اب آپ پھر وزارت خزانہ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں. آپ کی ٹانگیں نہیں کھینچی جا رہی. اس وقت جب آپ بنے تھے نا وہ وعدہ معاف گوا, وہ آپ خود بنے تھے, ٹانگیں کھینچ کے آپ کو نہیں بنایا گیا تھا. اب آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب کسی کو کچھ مل جاتا ہے وہ کہتا ہے جی سب ٹھیک ہے, دینے والے بھی ٹھیک ہیں اور سب ٹھیک ہے. جب کسی کو کوئی اس کے حسب منشا کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ الزام تراشی پہ اتر آتا ہے. یہی اسحاق ڈار صاحب اس وقت کر رہے ہیں کہ وزارت خزانہ ان سے بہتر کوئی نہیں چلا سکتا. جو انہوں نے چلائی ہے وزارت خزانہ, اگر میں سمجھتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل ہی چلاتے رہتے تو شاید اسحاق ڈار صاحب سے زیادہ اچھا پرفارم کر جاتے اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں. لیکن اسحاق ڈار صاحب نے ان کا تسلسل بھی توڑا اور اپنے طریقے سے چیزوں کو کیا جس کا نقصان پوری پی ڈی ایم کو بھگتنا پڑا 16 ماہ کی کارکردگی کی صورت میں. چلیے ابھی تک کابینہ کے حوالے سے بات کی جائے تو نام ابھی تک فائنل نہیں ہوئے, یہ تو کچھ روز میں فائنل ہو جائیں گے اور کس طرح سے حکومت کو آخر چلنا ہے یہ تو ابھی ان کی پالیسیز ہی بتائیں گی. یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں جہاں پہ بات کی جا رہی ہے مساق جمہوریت کے حوالے سے. یہ باتیں تو ضرور کی جا رہی ہے لیکن آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے ملک گیر جو ہے وہ اپنے مظاہرے کیے گئے, احتجاج کیے گئے. لیکن ہمیں کچھ سچویشن پنجاب میں بالخصوص لاہور میں کافی ڈیفرنٹ نظر آتی ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی پرامن احتجاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, جس کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب, لطیف کھوسہ صاحب اور میاں محمود رشید کے بیٹے جو ہیں انہیں بھی گرفتار کیا جاتا ہے. لسٹ بہت لمبی ہے اور سلسلہ یہیں پر نہیں رکتا ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق گرفتاریوں کا سلسلہ چل رہا ہے اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے ملک گیر جو ہے اس حوالے سے احتجاج کا اعلان بھی کر دیا ہے کہ یہ گرفتاریوں کا سلسلہ اب رکنا چاہیے. کل ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی تھی شرف افضل مروت صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کس طرح سے انہیں مارنے کے لیے ایک بندے کو ہائر کیا گیا ہے اور انہوں نے نام لیا تھا مریم نواز صاحبہ کا. اس حوالے سے عطا تعالی نے ایک شدید قسم کا رد عمل بھی دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے کو ہم کافی سنگینی سے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اسے کس طرح سے نمٹنا ہے ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اپنے پینل کی طرف بڑھتے ہیں. اعظم چودھری صاحب, یہ ایک کیا جمہوری رائٹ نہیں ہے کہ ایک جماعت کے پاس کہ وہ انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کر سکے یا پرامن احتجاج ریکارڈ کروا سکے؟ آج کی سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, آپ جمہوری حق کی بات کر رہی ہیں. آج کو جو حکومت کا آج کا اقدام ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ جمہوریت کی آڑ میں ایک ڈکٹیٹرشپ کا دور ہے. آپ دیکھیں آج مریم صفدر صاحبہ تو بڑے دعوے کیا کرتی تھیں کہ ہم سیاسی کارکنوں کو کچھ نہیں کہیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. آج انہوں نے 2 ہفتے بڑی محنت کی. مریم صاحبہ نے 2 ہفتے انہوں نے محنت کی. انہوں نے کبھی سکولوں میں گئیں بچوں کے پاس, کبھی میاں نواز شریف کی فوٹو والے تھیلے اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں گئیں, وہاں پہ بھی انہوں نے بچوں سے پیار کرنے کی ویڈیوز بنائی, ٹک ٹاک پہ ڈالی اور سوشل سائٹس پہ ڈالی. 2 ہفتے پوری محنت کر کے تو وہ انہوں نے ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا سٹار بن گئی. لیکن پنجاب پولیس نے چند لمحوں کے اندر ان کے ساری محنت کے اوپر پانی پھیر دیا. جب آج پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کے لوگ وہ اپنے پروٹیسٹ کے لیے نکلے ہیں, یہ نشاط صاحب مجھے کہا کرتے ہیں کہ مال روڈ پہ دفعہ 144 ہے. آج تو پورے لاہور میں دفعہ 144 تھی, وہ اچھرا میں بھی دفعہ 144 تھی, وہ ڈیفنس میں بھی دفعہ 144 تھی کیونکہ کھوسہ صاحب کو وہاں سے پکڑا گیا. جو 144 تھی وہ اور مزے کی بات بتاؤں کہیں پہ بھی دفعہ 144 نہیں ہے, نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. اچھا, ہاں جی, یہ سب سے مزے کی بات. آج ہم یہ خبر بھی دے رہے تھے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے دفعہ 144 کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, اس کی ایک میعاد ہوتی ہے. کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے اس وقت, وہ ایگزسٹ نہیں کر رہی دفعہ 144. اچھا, لیکن دفعہ 144 سے بھی ایک سٹیپ آگے گئی آج پولیس. آج تو خیر جس طرح پولیس نے آج جو رویہ تھا, جو ہمارے پاس فوٹیجز آئی, جو ہم نے کوریج کی, وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے گاڑیوں میں بیٹھے ہیں اور پولیس والوں جس طرح بے دردی سے ان گاڑیوں کے اوپر ڈنڈے برسائے,
بھئی وہ گاڑی کے اوپر کیوں ڈنڈے مار رہے ہیں؟ اس کے اندر تو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں. آپ جو کارکن باہر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اگر آپ کو اوپر سے آرڈر ہے کوئی غیر قانونی کہ ان کو ہر حالت میں گرفتار کرنا ہے، وہ تو آپ کر ہی رہے ہیں. ایک صاحب کو گاڑی کی چھت سے گھسیٹا، وہ نیچے گرے، اس کی ٹانگ فریکچر ہو گئی، بالکل وہ ویڈیو موجود ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے گاڑیوں میں سہمے بیٹھے ہیں. اور انہوں نے تمام جتنی ان کی لیڈرشپ تھی، آج لطیف کھوسا صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ حافظ فرحت، یہ ان لوگوں کو تو گرفتار کیا سو کیا. اس کے بعد انہوں نے شہر کے جو داخلی خارجی راستے تھے وہاں پہ ناکل گئے، اور جو لوگ اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے انہوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا. اس وقت پولیس کے ریکارڈ کے مطابق تقریباً 90 کے قریب لوگ ہیں جو پولیس کی حراست میں ہیں، اور ان میں بہت سارے الیکٹڈ ایم این اے ایم پی اے بھی موجود ہیں. سگیاں پل کے اوپر انہوں نے جو لوگ لاہور سے باہر جا رہے تھے ان میں 3 ایم پی اے سمیت انہوں نے خاصے لوگ گرفتار کیے. اس میں ایک تھا طیب راشد سندھو، ایک تھا ویس عمر ورک، اور ایک سرفراز احمد ڈوگر. یہ الیکٹڈ لوگ تھے، اور ان کو لے کے تینوں ایم پی ایز کو ادھر ادھر کہیں غائب کر دیا. ان کے کارکن، ان کی گاڑیوں کو، وہ چوکی ہے ایک سگیاں پل کے ساتھ پولیس کی، وہاں پہ لے گئے. ہمارے رپورٹر نے جو خبر وہاں سے نکالی، وہ جو اس نے دی، وہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے اوپر دہشت گردی کے پرچے دیے جا رہے ہیں 780 کے. اب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کون سے دہشت گرد تھے؟ کیا لطیف کھوسا بھی دہشت گردی کرنے آئے تھے؟ کیا سلمان اکرم راجہ صاحب بھی وہ قلم لے کے دہشت گردی کرنے آئے تھے؟ کیا حافظ فرحت بھی دہشت گردی کر رہے تھے؟ کیا یہ اراکین اسمبلی بھی دہشت گردی کر رہے؟ اور بھئی خدا کا خوف کھا لیں، آپ حکومت کو کس فسطائیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس وقت صوبے کو؟ اگر آپ نے جو کلیم کرتے ہیں، اصل میں چوری شدہ مینڈیٹ ہے نا، وہ کلیم کرتے ہیں جی ہم نے صحیح جیتا ہے. ساری دنیا کو پتا ہے کیسا الیکشن تھا. آپ نے ایک ڈاکہ مار کے ایک مینڈیٹ چھین کے اس کے اوپر اگر گورنمنٹ بنا لی ہے، کم از کم آپ کو اتنا احساس ہونا چاہیے کہ کل آپ کو بھی ڈنڈے پڑ رہے تھے، اور آپ کو پیپلز پارٹی ڈنڈے مارا کرتی تھی، اور آپ پیپلز پارٹی کو ڈنڈے مارا کرتے تھے. ہم نے پی ٹی آئی کے دور میں ان کو ڈنڈے پڑتے ہوئے نہیں دیکھے، ہم نے ان کے اپنے ادوار میں ایک دوسرے پر ڈنڈے برساتے ہوئے ان کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے، کل کو پھر ٹائم آئے گا، کیونکہ سیاست کے اندر ہم نے اتار چڑھاؤ بہت دیکھے ہیں اور بڑی جلدی دیکھے ہیں. کل کو پھر جب ان پہ ٹائم آئے گا تو پھر آپ لوگوں پہ ڈنڈے پڑیں گے، آپ کہیں گے جی یہ ظلم ہے. اور آج جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، کل یہ پھر آپ کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے. کو خدا کا خوف کھائیں، اور ان بے گناہ لوگوں کو ان کا قانونی اور آئینی حق جو ان لوگوں کا ہے اس کو مت چھینیں. اگر کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے وہ اس کا آئین اس کو حق دیتا ہے. ہاں، اس پروٹیسٹ کے اندر کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو غیر قانونی ہے، کوئی غیر آئینی ہے، وہاں پہ آپ کی پولیس موجود ہے، آپ کا قانون موجود ہے، آپ کے ادارے موجود ہیں. جب ایک پرامن پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے اس پروٹیسٹ کے اندر موجود ہیں، آپ وہاں پہ دہشت گردی خود کر رہے ہیں. ان بچوں کو جب ڈنڈے مار رہے ہیں ان گاڑیوں کے اوپر، خوف و ہراس جب پھیلاتے ہیں، وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے قانون کے مطابق. آپ تو خود دہشت گردی کر رہے ہیں وہاں پہ. ہم نے دیکھا تھا جی کل پروڈکشن آرڈر ہونے کے باوجود اعجاز چودھری صاحب کو اسمبلی جانے کی اجازت نہیں ملی تھی، اور جب حکومت سے رجوع کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ جی جیل حکام نے کہا ہمیں حکومت نے کوئی لیٹر نہیں لکھا تھا. کیا نوشاد صاحب اس ملک میں جمہوریت میں اتنی اجازت نہیں حاصل کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز اپنا پروٹیسٹ کر سکے؟ مریم نواز صاحبہ جس دن اپنا حلف اٹھاتی ہیں اس دن اپنی وش کا اظہار کرتی ہیں کہ میں چاہتی تھی کہ اپوزیشن سامنے موجود ہوتی، وہ ان کو ویلکم کرتی بھی نظر آ رہی تھیں. آج اس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا. پھر اسمبلی کے فورم پہ خود عمر ایوب صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ آپ بچوں کے دماغ کے اندر بالخصوص نئی نسل کو آپ کیا چیز منتقل کر رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ گرو کرتی رہے گی اور یہ نفرت کبھی ختم نہیں ہوگی. تو آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ڈکٹیٹرشپ کا اور فسطائیت کی بات کی تو میرا دماغ جو ہے نا وہ 3.5 سال کی حکومت پہ گیا ٹھک کر کے فوراً. اچھا یہ اس کی بات ہو رہی ہے، اس جیسی کوئی حکومت ہے جو آئی ہے. دوسری بات میں پہلے ذرا الٹا شروع کر لوں، یہاں سے شروع کر لیتے ہیں نوجوانوں میں. بیسیکلی نوجوانوں کے ذہن میں تو جو نفرت اور تعصب اور جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کی گئی ہے پروپیگنڈا کے ذریعے، وہ تو پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے. اچھا. اور انہیں دولے شاہ کی چوئیاں بنا دی ہیں. میں مثال کے طور پہ آپ کو آج ایک بات بتاتا ہوں. آج ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی ہے. ویسے یہ بڑی نامناسب بات ہے کہ آپ کروڑوں ووٹرز کو دولے شاہ کی چوئی کا لقب دے رہے ہیں. سر اس میں ہمارے اپنے گھر کی جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں، آپ نے ان کو دولے شاہ کی چوئی بنا دیا. انتہائی افسوس کی بات ہے یہ. میں سر بات کروں؟ جی بالکل کریں. اچھا، اب وہ ایچ ایس این کالج کی ایک ویڈیو ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا، بہت شدید شوق اور دکھ لگا، کیونکہ ملک کا ایک بڑا ادارہ ہے تعلیمی، اور وہاں پہ میرے تو نہیں، جاوید ہاشمی صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے لیے بڑے ہر دل عزیز ہیں جاوید ہاشمی صاحب. ان کے نواسے ہیں عبداللہ گیلانی.
ان کی زندگی کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی, ڈسٹنکشن تھی, کیونکہ وہ ورلڈ اوور ریکگنائز کی جاتی ہے. وہاں پہ ایک رواز ایوارڈ ہوتا ہے, رواز گولڈ ایوارڈ ہوتا ہے. وہ ہر کسی کو نہیں ملتا, یعنی ہر سال نہیں ملتا. بہت کم آؤٹ شائن کرتے ہیں بچے جس کے اندر آؤٹ اسٹینڈنگ بھی مور دین آؤٹ اسٹینڈنگ, یعنی آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹس کو تو ملتے ہی ہیں ہر سال, لیکن وہ ہوتا ہے کہ وہ ورلڈ اوور ریکگنیشن ہوتی ہے ایجوکیشن میں بھی, اسپورٹس میں بھی. یعنی ان کے پاس بلیزرز ہوتے ہیں ڈفرنٹ طرح کے, اسپورٹس کا بلیزر ہے, دوسرے بلیزرز ہیں. وہ جو ہاؤس وہاں پہ نا, ہاؤس کا سسٹم ہے ایک, یعنی مختلف لوگ, مختلف اسٹوڈنٹس جو ہیں ایک ہی سیشن کے مختلف ہاؤس کو بلانگ کرتے ہیں. وہ جس کا ہاؤس جیتتا ہے اس کے لوگ خوشیاں مناتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں. وہ ایک قسم کی ویڈیو تھی جس میں عبداللہ گیلانی کے نعرے لگ رہے ہیں کہ ہیں وہ پولیٹیکل ٹائپ کے, کہ تیرے جان نثار گیلانی, تیرے جان نثار, اور بازی لے گیا گیلانی, بازی لے گیا. اس کو نا نیازی کنورٹ کر دیا گیا, اس کو کنورٹ کر کے اس کو گروپوں میں پھیلا دیا گیا, اس کو ادھر ادھر پھیلایا گیا. میں یہ سوچ رہا تھا, باقی تو چلو ہوگا جو پولیٹیکل, جس نے بھی جو مائلیج لینی ہے لیتا رہے. اس بچے پہ پتہ نہیں کیا امپیکٹ آیا ہوگا اس کا, کہ یار اس کی سیلیبریشن تھی اور وہ ورلڈ اوور ریکگنیشن تھی. میں بتا دیتا ہوں آپ کو, مجھے پتا تھا آپ کو چین نہیں آئے گا, مجھے یہ بڑی برداشت تھی آپ کی. وہ پہلے تو چوہی صاحب نے ٹوک لیا تھا, میں حیران تھا, بول نہیں رہا, اللہ خیر کرے, کوئی ٹوک نہیں رہا, کیونکہ میں نے اتنی بڑی جو وائرل کی ہوئی ہے ویڈیو, اس پہ پیسے لگائے ہیں, 1 کروڑ 2 کروڑ لگ چکا ہوگا اب تک سوشل میڈیا پہ, پی ٹی آئی کا. اس کا مجھے پتا تکلیف تو ہوتی ہے اس سے, میں نے برسٹ کر دیا وہ سارا کیس. اچھا, اگر کسی کو پرابلم ہے نا, اچھا یہ بھی بتا دوں, شیورٹی کے لیے کسی کو تصدیق کرنی ہو, وہ جاوید ہاشمی صاحب کا وہ جو ہے نا, وہ ٹک والا اتھنٹک, ٹویٹر پہ جا کے دیکھ لیں, وہ اپنے نواسے کی وہ بات بھی بتا رہے ہیں, وہ چیز بھی کر رہے ہیں, وہاں پہ وہ موجود بھی ہے, ویڈیو پہ موجود ہے اوریجنل, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے پروپیگنڈا, جس کے بارے میں آپ کو کہتا ہوں کہ وکٹم ہیں. ابھی نا گیلپ نے ایک سروے کیا ہے, اس سروے کے مطابق آپ کی جو نوجوان نسل ہے اس کے اندر سے کچھ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں مختلف پارٹیز کو, اور اس میں مسلم لیگ نون کو بھی ووٹ ملا ہے, کچھ 4-5% ان کا بھی بڑا ہے, کچھ 5% جو ہے وہ تحریک انصاف کا ووٹ بھی پڑا ہے. اور اس میں پڑھے لکھے لوگ جو جنہوں نے گریجویشن کی ہوئی ہے بچے. جب میں نے یہ بات کہی تھی چوہی صاحب کو بڑی بری لگی تھی, لیکن میں اس کا میری نظر میں یہ کیا ہے میں اس کا بتا دیتا ہوں, باقی چوہی صاحب کی مرضی ہے, وہ جس طرح بھی سمجھتے ہیں. یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, وہ جو یوتھ کا وہ سیگمنٹ ہے جو گریجویشن کر لی ہے, اور وہ اس نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا, لیکن جو پڑھا لکھا نہیں ہے نا, اس نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا. اب دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. جس نے اپنی زندگی خود گزارنی ہے نا, اور خود اپنی ارن کرنا ہے اپنے آپ کو, اس کو پتہ ہے معاشرے کی حقیقت کیا ہے. وہ پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بن سکتا, نہ اس کے پاس اتنا ٹائم ہے. تو جو پروپیگنڈا وکٹم ہے نا, وہ جس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے, جو ماں باپ کے پیسے پہ یشی کر رہا ہے, جو مزے سے پڑھ رہا ہے, وہ جو ہے نا سارا دن بیٹھ کے یہ انقلاب لا رہا ہوتا ہے, جس طرح کا لانے کی ایک دفعہ کوشش کی گئی تھی اور بعد میں آج تک بھگت رہے. ہاں, اب یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی پروپیگنڈا. اسی طرح سے شکر ہے چوہی صاحب نے کوئی 90,000 بندہ نہیں کہا, میں تو حیران, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کوئی 90,000 بندہ جو ہے نا آج گرفتار ہوا ہوگا. وہ شکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ 90 بندے گرفتار ہیں. وہ ایکچولی وہ 90 بندے گرفتار ہیں تو سمجھ لیں اتنے کی باہر آئے ہوں گے. اچھا, میں حیران تنقید میں پولیس کی اس پہ کر رہا ہوں, وہ میرے اوپر آ جاتے ہیں, میں حیران ہو جاتا ہوں. اس میں تنقید کیا ہے سر؟ میں تو 90 بندے آپ کی, میں پولیس کا کردار بتا رہا ہوں آپ کو, پولیس نے کیا کیا ہے. میں بھی بتانے لگا یہ 90 بندوں کی, میں ایکسپیکٹ کر, میں ویسے بتا رہا تھا کیونکہ آج سارا دن نا میں پاکستان تحریک انصاف کا جو یہ ملک گیر احتجاج, بس سننے بات, ملک گیر احتجاج کے اوپر میں یہ چیک کر رہا تھا کہ کہاں پہ کتنے لوگ نکلے. کہیں پہ کوئی 10 گاڑیاں تھیں, کہیں پہ 5 گاڑیاں تھیں. اوہ ٹھیک ہے, 1 2 5 لوگ نکلے تھے. وہ مجھے تھا کہ مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا کہ کہیں بہت زیادہ نکلے ہیں اور بڑی تباہی آ گئی, 25 کروڑ عوام سڑکوں پہ تھی اور اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا. شکر ہے وہ نہیں ہے معاملہ. پشاور میں بھی جلسہ تھا, وہ بھی 2 4 5 10 ہزار بندہ جو اگر وہ تھا تو پتہ نہیں, وہ بھی باوجود اس کے کہ سرکاری مشینری اور سارا کچھ جو نون لیگ کیا کرتی تھی, پیپلز پارٹی اکٹھا کیا کرتی تھی, ان کے بندے لاتے تھے, بریانی پہ بکتے تھے, فلاں ہوتا تھا, وہ سارا کچھ کے پی کے میں ہونے کے بعد جلسہ تھا وہ آپ کے سامنے ہے. اب معاملہ کیا ہے, دیکھیے بات کیا ہے. اگر تو چوہی صاحب کا یہ دعویٰ درست ہے کہ اگر دفعہ 144 نافذ نہیں ہے, پھر پولیس کو پرامن احتجاج کرنے دینا چاہیے. ایک بات. دوسری بات, میں نے ایک ویڈیو دیکھی, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, مجھے نہیں پتا وہ ویڈیو کب کی ہے, مجھے یہ علم نہیں ہے کیونکہ میں بالکل اس طرح یقین نہیں کرتا. نہیں, آپ تو فیکٹ چیک کے بڑے حامی ہیں اور پروپیگنڈے کا بڑا آپ پروو کرتے ہیں نا. یہی کہنے لگا میں, اس لیے صرف اپنی ذات کی حد تک میں یہ کہنے لگا ہوں کہ میں اس کو نہیں کر پایا, کیونکہ وہ میں نے اس پروگرام سے ٹھیک 2-3 منٹ پہلے میری ویڈیو نظر سے گزری. اگر وہ ویڈیو پاکستان تحریک انصاف کی خاتون کے ساتھ ہے پھر وہ بہت زیادتی ہے. اگر وہ تحریک انصاف کی خاتون کے ساتھ نہیں بھی ہے تب بھی وہ پولیس کی ایکسٹریم ہائی ہینڈڈنس ہے. کیوں؟ ایک برقع پوش خاتون ہے, آپ اس کو پکڑ کے گھسیٹ کے پولیس تھانے کے اندر لے کے جائیں. مجھے نہیں پتا وہ معاملہ کیا ہے, لیکن یہ پولیس بروٹیلٹی کی کلیئر پکچر ہے.
جس کے اوپر ہم ہمیشہ بات کرتے مریم ہیں. صاحبہ اس پہ پولیس کو لینی چاہیے, اگر نہیں لیں گی تو ان کے خلاف بھی ہونا وہ چاہیے. چھوٹے لیکن بچوں مسئلہ والی یہ ہے- ویڈیو نہیں آپ کی نظر سے گزری جو گاڑی میں 2 سہمے ہوئے بچے بیٹھے ہیں, سارا دن ٹی وی چلاتے رہے ہیں ان بچوں کو. نہیں, میرے آج میں کچھ تھوڑی میری مصروفیت زیادہ تھی, میں کوشش اسی کی حوالے سوشل سے میڈیا پوچھ میں رہی تھی دیکھتا کہ رہوں. بچوں پہ کیا میں impact اصل میں پڑے گا؟ آج سارا دن سٹک اپ رہا ہوں کچھ چیزوں کے اندر, میں نے کہیں 2-4 جگہ جانا تھا, اتوار تھا, تو میں معاملے. لیکن وہ ویڈیو جو میں آپ کی بات پہ کہہ رہا ہوں, اگر وہ جو ویڈیو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے, تب بھی پولیس کا یہ کام نہیں ہے. دیکھیے ڈنڈے برسائے, جب مجھے وہ یہ دن یاد ہے جس دن کھوسا صاحب کو یہاں مال روڈ کے اوپر ان کے سر پہ ڈنڈا لگا تھا پروٹیسٹ کرتے ہوئے, مشرف دور کی بات بتا رہا ہوں, تب بھی یہی بات کی جاتی تھی کہ بھائی آپ نے گرفتار کرنا ہے, آپ طریقے کے ساتھ اپنے معاملات کو کریں. ساری دنیا میں اینٹی رائٹ فورس بھی ہوتی ہے, آپ کو جب تک رائٹ ہوئی نہیں اس وقت تک آپ کو اینٹی رائٹ کے طریقے سے نہیں پکڑنا چاہیے. اگر کچھ لوگ کہیں, وہ بیچارے لوگ تو میری نظر میں اتنے تھے ہی نہیں جس سے کسی کو یہ لگے کہ جناب پتہ نہیں کون سا کو پرابلم آ رہا ہے. تو ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی سچویشن کے اندر جو اتھارٹیز اس طرح کے ایکشن کرتی ہیں, بیسیکلی یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے. جیسے چوئی صاحب نے کہہ دیا نا کہ مریم نواز صاحبہ, یا آپ نے سوال میں کہہ دیا کہ مریم نواز صاحبہ تو کہہ رہی تھی کہ ریکنسیلیشن کرتی, یہ کیا ہو رہا ہے؟ سو بیسیکلی جو اب انتظامیہ ذرا ہے, ڈکٹیٹرشپ کی تعریف بھی بتا دیں, اگر اس قسم کے ماحول میں روکا جاتا ہے, ڈکٹیٹرشپ کی تعریف پہ پورے اترتی ہے کہ نہیں؟ نہیں, انتظامیہ اگر اس طرح کا کام کر رہی ہے تو بیسیکلی وہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر, اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے. کیونکہ اگر کہیں 10 20 15 20 50 بندے اگر کہیں سڑک پہ جا رہے ہیں, کہیں رک کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اس سے کوئی قیامت نہیں آنے لگی. سو میری نظر میں یہ اچھا, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اس میں سی ایم کی کمزوری نہیں ہے, یہ بھی سی ایم کی کمزوری ہے کہ اگر اس کی انتظامیہ جو ہے وہ ہائی ہینڈڈنس کرے اور وہ اس کو سزا نہ ملے. ان کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لے کے اس کی سزا دے. پروٹیسٹ کرنا ہر بندے کا آئینی قانونی حق ہے, انہیں کرنے دیں. کتنی کون سے کوئی پرابلم آ رہا تھا, یا کچھ چوک ہو گئی تھی سڑکیں, یا وہ پاکستان بند ہو رہا تھا, کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, بریک جانے سے پہلے مجھے اتنا بتا دیں, پولیس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا آج کی جو واقعات رپورٹ کیے گئے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پولیس کو آپ نے جس قدر بااختیار کر دیا, آپ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں پولیس کو, اور یہ کوئی آج کی سٹوری تھوڑا ہے. پولیس کو تو آپ جب سے پاکستان بڑھا ہے تب سے استعمال کر رہے ہیں سیاسی پارٹیاں, اور آج پولیس کے پاس جو اختیارات ہیں یہ ان سیاسی جماعتوں کو بھگتنا پڑے گا, کیونکہ یہ اختیارات واپس نہیں آنے, یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور آج جس قسم کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, پولیس کو اب کوئی خوف نہیں ہے کہ ان کی ویڈیو بن رہی ہے, ان کی تصویریں بن رہی ہیں, بالکل کوئی خوف نہیں ہے. ان کے اوپر کوئی گورنمنٹ ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے, کوئی عدلیہ ہے, کیونکہ عدالتوں کی تضحیق کروائی گئی ہے اس پولیس سے. اس پولیس نے عدالتوں کے فیصلوں کی خلاف ورزی کی ہے. آپ کے سامنے موجود ہے بہت سارے لوگوں کو عدالتی جن میں چوئی پرویز اسماعیل سابق وزیر اعلیٰ, عدالتی احکامات کے باوجود پولیس نے گرفتار کیا. جب آپ اتنا بااختیار کریں گے, آپ توقع کریں گے کل یہ آپ کا گریبان بھی پکڑیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. پاکستان تحریک انصاف کے لیے آئندہ آنے والے میں کیا سختیاں ہوں گی, کیا نرمیاں ہوں گی, یہ تو حکومت کی پالیسیاں ہی بتائیں گی. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے, جہاں پر اگر بات کی جائے تو پاکستان میں میرے خیال سے ابھی تک روحت ہلال کمیٹی نے کوئی اعلان نہیں کیا ہے. منگل کے روز پہلا روزہ ہوگا, لیکن اس سے پہلے عوام کے لیے کیا بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وزارت عظمیٰ کے منصب کو سنبھالنے کے بعد شہباز شریف صاحب نے ایک پیکیج کا اعلان کیا تھا جو کہ 7 ارب روپے پہ مشتمل تھا, لیکن آج اس کو بڑھا کر جو ہے وہ 12.5 ارب روپے کر دیا گیا ہے. اور اس میں اس بات کو بھی میک شور کیا جا رہا ہے کہ ایک عام بندے کو لائنوں میں نہ لگنا پڑے, بلکہ اسے ریلیف دیا جائے, قیمتیں کم کر دی جائیں. اس حوالے سے صوبہ سندھ کے بھی اقدامات بھی سامنے آئے. صوبہ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ بھی کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں, اور اس بات کا وہ خود معائنہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ کسی بندے کو لائن میں نہ لگنا پڑے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم بات کرتے ہیں ریالٹی کی, تو چیزیں کچھ اور ہی نظر آتی ہیں. سبسڈی تو نہیں دی جا رہی اور نہ ہی چیزیں مل رہی ہیں, بلکہ قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں سے ابھی ہی باتیں کرنا شروع ہو چکی ہوئی ہیں. ایک عام بندے کو کیسے ریلیف ملے گا, اور بالخصوص اگر معیشت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو معیشت آخر کیسے ٹھیک ہوگی. اعظم چودھری صاحب, ہم نے کل بھی چیدہ بات کی تھی, آج اس پہ تھوڑا ڈیٹیل پہ بات کر لیتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے. باقی دنیا کے حصوں میں کل روزہ رکھا جائے گا. ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے پہلے ایک پیکیج اناؤنس کیا گیا جس میں تھا کہ 7 ارب روپے کی رقم ہے, لیکن آج وہ بڑھا کے 12.5 ارب روپے کر دیا گیا ہے. یہ عوام تک ترسیل اس ریلیف کو کس طرح سے ممکن بنایا جائے گا, کیونکہ اعلانات تو کیے جا رہے ہیں لیکن پہنچانا ایک بڑا کام ہے. اچھا, یہ ایک سب سے بڑا کویسچن ہے, شفافیت. اس کے ماضی میں بھی جتنے اس قسم کے پروگرام آئے ہیں کسی بھی حکومت میں, آپ دیکھیں اس کی شفافیت کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں. آپ نے اس کو شفاف اگر بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا ٹیکنالوجی پہ.
آپ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کو ڈائگنوز کرنا پڑے گا کہ کون کون سے لوگ حقدار ہیں جی تاکہ جو اصل حقدار ہیں جس کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے، موٹر سائیکل نہیں ہے، جس کے کوئی ایسٹس نہیں ہے، بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، ان لوگوں کو یہ اس کا حق پہنچے۔ اور یہ ہم نے دیکھا تھا یہ ماضی میں جو ایک احساس پروگرام، اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں تک پہنچی ہیں وہ اشیاء، تو ان لوگوں نے آگے سے کہا جی کہ ہم حقدار نہیں ہیں، جو حقدار ہیں ان کو دیں۔ یہ ایک سپیرٹ ہونی چاہیے۔ ابھی یہ جو اس وقت یہ مریم صاحبہ وہ نواز شریف کی فوٹو والے تھیلے اٹھا کے پھرتی ہیں نا، یہ طریقہ کار نہیں ٹھیک۔ آپ کو ایک اکراس دی بورڈ ایک بنانا پڑے گا اپنا سسٹم۔ عمر سیف صاحب ان کے ساتھ ہیں، بڑے وہ انرجیٹک ہیں، آئی ٹی کے اوپر بڑے ایکسپرٹ ہیں، وہ ایک سلیب ایسی بنائیں کہ جو حقدار لوگ ہیں، یہ کیونکہ یہ گورنمنٹ جب سبسڈی یہ دے رہی، یہ بیسیکلی خیرات کے زمرے میں آتا ہے۔ جو خیرات کے حقدار ہیں وہی لوگ اس کو لیتے ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے۔ کوئی بندہ یہ کوشش نہیں کرتا میں لوں، لیکن اگر ان میں سے کوئی بندہ یہ لیتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اپنے آپ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں گورنمنٹ کو یہ کوشش کرنی چاہیے حقداروں تک ان کا حق پہنچے۔ دوسرا، اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارا جو تاجر طبقہ ہے اس نے مہنگائی بہت زیادہ بڑھا دی ہے، اس نے چیزیں سٹاک کرنی شروع کر دی ہیں۔ آپ اشیاء خرد و نوش دیکھیں، اس کی قیمتیں آسمان پہ پہنچ رہی ہیں، حتیٰ کہ کھجور ایک عام آدمی کی پہنچ میں ہوتی تھی، آج وہ 1000 روپے تک 800 روپے تک کھجور کا ریٹ پہنچ چکا ہے۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا اس کی بھی حکومتیں ذمہ دار ہیں؟ حکومت کی صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ وہ جو چیز اگر 500 روپے کلو تھی وہ اچانک ڈبل قیمت پہ کیسے پہنچ گئی، اس کے کون ذمہ دار ہے؟ اس کے لیے جو آپ کی افسر شاہی ہے اس کا کردار بڑھ جاتا ہے، کیونکہ انتظامی افسروں نے باہر نکلنا ہے، انہوں نے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، انہوں نے پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو انہوں نے سپروائز کرنا ہے، لیکن وہ افسر ہمارے نہ فارچونر سے اترنے کو تیار ہے، نہ ویگو ڈالے سے اترنے کو تیار ہے۔ تو لہٰذا اس طرح نہیں چلے گا جب تک گورنمنٹ اس میں تمام افسر شاہی کو انوالو نہیں کرے گی، اور رمضان کے حوالے سے ایک پرائس کے حوالے سے پورا اسٹرکٹ قسم کا نظام نہیں بنایا جائے گا، اور جو لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں یا جو لوگ قیمتیں بڑھا رہے ہیں انہیں ساتھ ساتھ ان کے مقدمات درج کریں۔ یہ جو دہشت گردی کے پرچے سیاسی کارکنوں پہ دیتے ہیں نا، یہ دہشت گردی کے پرچے ان پہ دیں جس کی وجہ سے پوری قوم کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ دہشت گردی کرتے ہیں۔ آپ ان کے اوپر فوکس کریں گے تو آپ مہنگائی کو تھوڑا سا کنٹرول کریں گے۔ دوسرا، آپ کو ہر علاقے میں چھوٹے چھوٹے رمضان بازار لگانے پڑیں گے تاکہ وہاں پر جو انتظامی افسر ہیں وہ اس کے اوپر کڑی نظر رکھیں اور لوگوں کو اشیاء خرد و نوش جو ہے وہ ارزاں نرخوں پر ملتی رہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ افسر شاہی کی بات کی جا رہی ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں اس پہ کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی۔ یہ افسر شاہی کا کلچر کیسے ختم کیا جائے گا؟ اور جس طرح کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک افسر تو اپنی گاڑی سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ یہ کیسے چیک اینڈ بیلنس رکھے گا کہ آیا کہ کیا وہ چیز اس قیمت پہ دی جا رہی ہے، نہیں دی جا رہی؟ اعلانات ہو جاتے ہیں لیکن ایک عام بندہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ وہ ہمارے تک تو ریلیف تو پہنچتا ہی نہیں ہے، کیوں؟ میں پرائسز اور افسر شاہی کی بات کرتا ہوں، لیکن آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ یہ جو نگہبان پیکج ہے پنجاب گورنمنٹ کا، یہ گھروں کی لوگوں کی دہلیز تک پہنچ رہا تھا۔ یہ کسی نے نہ اٹھا کے لے جانا ہے نہ اس کا توقع ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ ایک پٹواری صاحب کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے وہاں پہ نا اپنے علاقے کے سارے بیگز جو ہیں وہ اپنے پٹوار خانے میں بلا کے منگوا کے رکھ لیے، اور رکھنے کے بعد وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آئیں اور میرے سے پٹوار میرے پٹوار خانے سے لے کے جائیں۔ یہ اور بھی شکایتیں آ رہی ہیں اس قسم کی۔ ایک صاحب جو ہیں اس کے اوپر شکایت آئی کہ انہوں نے سم ہاؤ یہ مینج، باوجود اس کے کہ اس کا ایک ڈیجیٹل ڈیش بورڈ بنا ہوا ہے، باوجود اس کے کہ اس کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ ہو رہی ہے، اس کے باوجود سم ہاؤ مینج کر کے وہ جو ایک صاحب ہیں وہ مطلب چیئرمین لیول کا، یو سی چیئرمین لیول کا اگر کوئی شخص ہے، وہ اس نے سارے لوگوں کے تھیلے منگوا کے خود وہ جا کے بانٹ رہا ہے، ساتھ تصویریں کھچا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہماری جو قوم ہے نا یہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ یہ جو چودھری صاحب نے بات کی ہے نا یہ بڑی سوچنے اور سمجھنے والی ہے۔ اس کے اندر ایک اور پہلو بھی ہے، بھئی جو حقدار نہیں ہے اس کو شرم نہیں آتی کہ وہ یہ کہے کہ میں مجھے یہ چاہیے؟ وہ کسی کے بچے کے منہ سے نوالا چھین رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو دکاندار ہیں، یہ دکاندار ان تھیلوں کو لیتے ہیں، مزے یہ ان کو خریدتے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو لائنیں لگ کے جو یہ آٹا اور اس کی ہم نے دیکھا تھا نا جہاں پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، عام آدمی کو ملتا کچھ نہیں، انہوں نے پے کر کے مزدور کھڑے کر دیتے ہیں، مزدور کھڑے کر کے آٹے کے تھیلے لیتے تھے اور وہ لے جا کر وہاں پہ چینج کر کے اس کا وہ جو ریپر چینج کر کے اور وہ بدل دیتے۔ مقصد کیا ہے؟
مقصد یہ ہے، یہ جو بات میں نے کہی ہے اس کے اندر بہت سی پرابلمز ہیں ہمارے معاشرے کے، یہ کچھ ایسے مسائل ہیں کہ لوگ نہیں سمجھتے. بھائی ایک نادار آدمی ہے، ایک یہ جو چوہی صاحب نے بات کی ہے کہ یار یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی جو صاحب استطاعت نہیں ہیں، جو اپنا زندگی گزار سکتے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے. باوجود اس کے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو لاکھ روپے لینے والا بھی شخص جو مہینہ کما رہا ہے وہ بھی، اس کی بھی حالت جو ہے وہ ویسی ہوئی پڑی ہے. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی سلیب بننی چاہیے. چوہی صاحب کا بالکل ٹھیک مشورہ ہے کہ یہ ایک ڈیٹا بیس ایسی بننی چاہیے، اور جو اس سے بہتر ہو جائے وہ اپنے آپ کو اس سے نکال لے. کچھ خود بھی ہمیں کرنے کی کوشش عوام کو کرنی چاہیے. اب آ جائیں آپ ذرا پرائسز کی طرف. پرائسز کا معاملہ کیا ہے؟ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ جناب یہ جو ہورڈنگ اور یہ جو آپ کی ناجائز منافع خوری ہے، یہ دو ایسے کاروبار ہیں جو آپ کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ممبران بھی کرتے ہیں، جو ان کے جو ارد گرد لوگ اکٹھے ہوئے تھے نا، جنہوں نے کچھ کرنا نہیں ہوتا. یہ دیکھ لیں ہر ایم این اے ایم پی اے بعض یہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ایک دو گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، 10 بندے ان کے ساتھ 24 گھنٹے سفر کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کچھ نہیں کرتے، وہ کوئی کام نہیں کرتے. وہ صرف ایسی جگہوں پہ سرمایہ کاری کر کے، ہورڈنگ کر کے منافع نجائز کماتے ہیں. وہ کما لینے کے بعد وہ یہ جو سیاستدانوں کے ساتھ اس لیے چپکے ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے وہ پروٹیکشن لیتے ہیں. اور بہت سارے جو ممبران اسمبلی ہیں جو صوبائی لیول پہ بھی ہوتے ہیں، میں کسی ایک اسمبلی کی بات نہیں کر رہا، نہ میں کسی قومی یا صوبائی کی تمیز کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو اتھارٹیز ہیں جن کے پاس طاقت ہے وہ خود اس دھندے میں انوالو ہیں، جس کی وجہ سے آپ ان کے اوپر قابو نہیں پاتے. میں نے محسن نقوی صاحب کو بطور نگران وزیر اعلیٰ یہ ہاتھ اٹھاتے سنائے، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے تجاوزات مافیا کے خلاف کہ میں ان سے نہیں نپٹ سکتا. چوہی صاحب ایسے ہی تھا، انہوں نے یہ جو ریٹیلر مافیا ہے اس کے آگے بھی ان کے ہاتھ کھڑے ہوئے تھے کہ وہ ان سے بھی نہیں نپٹ سکتے. اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے اندر، بلدیات کے اندر، انہوں نے چند ایسے لوگ تھے جن کو ٹرانسفر کیا کرپشن بیس پہ اور یہ جو نجائز تعمیرات ہے اس کے اوپر. جب ان کو ٹرانسفر کیا تو ان لوگوں نے حکومتی وزراء اور وزیر اعلیٰ ان لوگوں کا جینا حرام کر دیا اور انہیں مجبور کر دیا دوبارہ اپنی سیٹوں پر ریسٹیٹ ہونے. سو یہ مافیات سے نپٹنا آسان نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی آپ افسر شاہی کی بات کریں تو وہ پھر افسر شاہی ہی بناتی ہے. یہ افسر شاہی کی مدد کے بغیر نہیں بنتا. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے پہلا طریقہ جو بھی فوری طور پہ شارٹ ٹرم سلوشن یہ ہے کہ اس وقت تمام جو کمشنرز ہیں اور اراکین اسمبلی ہیں، اراکین اسمبلی کو اپنے اپنے علاقوں میں نکل جانا چاہیے. میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتا دیتا ہوں. ہر جگہ جہاں ہورڈنگ ہوئی ہوئی ہے لوگوں کو پتہ ہے، یہ عام آدمی کو بھی پتہ ہے کہ یہ فلاں جو سٹوریج ہے اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے. اگر یہ تھوڑی سی انٹیلیجنس کی مدد لے لیں، اسپیشل برانچ، اور ان سے مدد لے لیں اینٹی کرپشن سے اور ان لوگوں سے، ان کو وہ سارے علاقے پتہ چل جائیں گے. ان کو پکڑ کے ان کا مال باہر نکالنا شروع کریں. آپ یقین کیجئے اگر 10% مال باہر آ گیا تو یہ ساری پرائسز دھڑام سے نیچے گر جائیں گی. ایک بات لانگ ٹرم کے اندر جو چوہی صاحب نے بات کی ہے کہ ہمیں پورا پرائس میکنزم چینج کرنا پڑے گا. ہمیں پروڈیوس پیدا کرنے کے اوپر جس دن جو بازار میں بک جانے والی چیز بن جاتی ہے نا، اس کے اوپر ایک بار کوڈ لگانی چاہیے، اور وہ پھر بکنے تک، صارف کے استعمال کرنے تک کا پروسیس مانیٹر ہونا چاہیے. تو پھر یہ جو ہے نا، یہ آپ کا چیزیں کنٹرول جیسے دنیا بھر کے اندر ہوتا ہے. لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، خوردنی چیزیں ہیں، مثلا ایگریکلچر بیس جس پہ آپ بار کوڈ نہیں کر سکتے. لیکن ہو سکتا ہے سر، دنیا میں اب کیا کیا ہے انہوں نے، جالی کے بہت معمولی ہلکے سے تھیلے ہوتے ہیں جس کی بہت ہائی کاسٹ نہیں ہوتی، وہ ان کے اوپر بھی اس کی پروڈیوس کا وہ لگاتے ہیں، اور اس کی ڈیٹ آف ایکسپائری بھی ہوتی ہے، چیزیں بھی ہوتی ہیں. ہاں وہاں پہ بھی بکتی ہے، تو اس کو آپ نیچے ٹرکل ڈاؤن لیکن کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کا میں اس پہ عرض کرتا ہوں، اس کا ایک جو عام چھوٹا دکاندار ہے نا، جو گلی محلے میں اس بیچارے کو نقصان اس لیے پہنچتا ہے. پھر کارپوریٹ جو سیکٹر ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، چھوٹا جو ہے نا اس کو نقصان. یہ بیسیکلی یہ جو اسٹاکسٹ ہیں، جو ہول سیلر ہیں، جو پروڈیوسرز ہیں، یہ وہاں پہ اگر حکومت تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس رکھے، اس کے بعد جو ریٹیلر تک جو اس کا ایک بہترین میکنزم ہے، آپ اس کے مقابلے پہ ایک رمضان بازار دے دیتے ہیں. جو ریٹیلر باقی گلی محلے میں بیٹھا ہے وہ مجبور ہو جائے گا اس کو کنٹرول پرائس پہ دینے پہ، جب لوگوں کو ان کے محلے کے بالکل قریب اس کو مناسب پرائس پہ چیزیں ملیں گی. سٹور پہ قیمتیں زیادہ تھیں اوپن مارکیٹ سے، کیونکہ جو یوٹیلیٹی والوں نے بھی تو انہی پروڈیوسر سے لے کے مال جو ہے وہ دینا ہے، وہ انہوں نے مہنگے داموں خریدا اور مہنگے داموں بیچنے مجبور تھے. بازار میں سستا ہو گئی، یوٹیلیٹی سٹور میں مہنگی مل رہی تھی چیزیں. اچھا، آخری مومنٹس چل رہے تھے، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک اسٹیپ لیا تھا جس میں انہوں نے اسمگلنگ کو روکنے کی کوشش کی تھی، اور جو پیسے باہر جا رہے تھے ڈالرز کے حوالے سے کافی اچھا انہوں نے ایک ایکشن لیا تھا. تو یہ چیز اگر چیف آف آرمی اسٹاف ایکشن لے کر روک سکتے ہیں، اور معیشت میں ہم نے دیکھا تھا بہتری آنا شروع ہوئی تھی،
تو یہ ہمارے پولیٹیشینز کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ دیکھیں فائزہ، یہ بنیادی طور پر ذمہ داری ہے حکومت کی، یہ آرمی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو روکنا. ہاں، ان کا یہ جو سٹیپ فارورڈ ہوئے تھے اس وقت کیونکہ نگران حکومتوں کا دور تھا، بلکہ پی ڈی ایم کا دور تھا، اور انہوں نے ان گڈ فیتھ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا تھا. بیسیکلی تو یہ منتخب نمائندوں کا کام ہے کہ یہ سارے کام کر رہے ہیں. اگر آرمی نے یہ سارے کام کرنے ہیں تو پھر یہ ان لوگوں کی کیا ضرورت ہے جن کو ہم اتنا اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں اور اتنی بڑی افسر شاہی رکھی ہے. دیکھیں ان کا ایک کام بہت اچھا تھا. پاکستان میں جو ہم آگے تو اللہ نہ کرے ہمیں جو آگے نظر آ رہا ہے خطرہ، اس میں فوڈ سیکیورٹی ایک ایشو ہے، خوراک کی کمی. جو آرمی چیف کا ایک سٹیپ تھا گرین پاکستان، جس میں ایگریکلچر تھا. اس گرین پاکستان کے اندر پاکستان تقریباً 40 لاکھ سے زائد ایکڑ رقبہ ہے جس کو وہ کارپوریٹ سیکٹر میں دینے جا رہے ہیں، جہاں پر وہ ترجیح دے رہے ہیں گندم کی کاشت کی. کم از کم ہم گندم میں خود کفیل ہو سکتے ہیں. جو ہمیں گندم بھی باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے، ہماری اس سے جان چھوٹ سکتی ہے. اس میں ہمارا زرعی مبادلہ بھی بچے گا، اس میں ہمیں اپنی خوراک کی جو ہے نا وہ بھی ہو جائے گا کہ کمی نہیں ہوگی خوراک کی. کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگر ہم دیکھتے ہیں کنکلوڈ کرنے کی طرف اگر جائیں تو جو سستے بازار لگائے جاتے ہیں یا جو اس طرح کی چیزوں کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے تو وہاں پر چیزوں کی کوالٹی وہ نظر نہیں آتی ہے، یا تو وہ ایکسپائر ہو چکی بھی ہوتی ہیں. جیسے ہم نے بات کی تھی کہ کچھ چنے جو ایکسپورٹ کیے گئے ہیں وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں، وہ مارکیٹ کے اندر چلے بھی گئے ہیں. اسی طرح سے آٹے کی کوالٹی بھی کچھ ایسی ہی نظر آتی ہے. پھر ایک عام بندہ کہاں جائے گا؟ دیکھیں رمضان بازار یہ لگا رہے ہیں ہزاروں کے حساب سے سیل پوائنٹ کہیں. آج پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ بھئی یہ جو 5 ارب روپے کی سبسڈی بڑی 7.5 سے 12.5 ارب کی، اس کا مقصد یہ تھا کہ رمضان بازار اور سیل پوائنٹ بنائے جائیں تاکہ جو سفید پوش طبقہ وہ بھی تو اس کو بھی تو تھوڑا سا ریلیف مل جائے. وہ بھی بڑی مشکل میں ہے. لیکن یہ جو معیار کی بات ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہے. معیار دنیا میں یہ جو چوائس صاحب نے بات کی تھی نا، ایکچولی تو فوڈ آئٹمز کے اوپر دنیا بھر کے اندر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. یورپین یونین میں آپ چلے جائیں، اگر کسی نے یہ معاملہ کسی نے کوئی گڑبڑ کرنے کی جو خوراک کے لحاظ سے اس کو معافی نہیں ملتی اور وہ چھوڑتے نہیں ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو سب سے زیادہ پرابلمٹک ایریا بھی شاید فوڈ ہی ہے، جس کے اندر آپ کو کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں، کیونکہ نہ سزائیں ہیں نہ کوئی معاملات ہیں. ان کو جب تک سختی نہیں کی جائے گی حکومت کو اپنی جو ریٹ ہے وہ قائم ہوتے ہوئے نظر آنی چاہیے. جب تک وہ نظر نہیں آئے گی کچھ بھی نہیں ہوگا. نگران حکومت کر سکتی ہے، منتخب حکومتیں صرف اپنے لوگوں سے ایکسپلائٹ ہوتی ہیں، سیاستدانوں سے، ادروائز تو وہ بھی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا جی، بہت درست فرمایا آپ نے. جہاں بات کی رمضان المبارک کی، تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جہاں پہ ہم نے عبادت کرنی ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، نہ کہ منافع خوری کرنی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میرے پینل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.